بسم الله الرحمن الرحيم. Darussalam Mosque, Thorncliffe Park Drive, Toronto, Canada. Saturday after 28th Taraweeh, 23rd of December 2000. The Bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damad Barakatuhu. نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے اس آیت پاک میں جو سورہ احزاب کی ہے، اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے 5 مقاصد، غرضیں، ایمز بیان فرمائے ہیں. یعنی 5 ہی نہیں ہیں، 5 جس میں حسر نہیں ہے کہ 5 ہی لفظ نہیں. لہذا یہ 5 مقاصد جو بیان کیے جا رہے ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے بڑے مقاصد ہیں، اہم مقاصد ہیں، بنیادی مقاصد ہیں، جن مقاصد کے لیے حضور کی بعثت ہوئی. آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: اے پیغمبر، بے شک بھیجا ہے ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، خوشخبری دینے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، اللہ کے حکم سے، اور روشن چراغ بنا کر. یہ 5 مقاصد ہوئے. گواہ بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا ہے، آگاہی دینے کے لیے، چوکنا کرنے کے لیے بھیجا ہے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے بھیجا ہے اللہ کے حکم سے، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. پھر آیت کریمہ کو دیکھ لو: یا ایھا النبی، اے پیغمبر، انا ارسلناک، بے شک بھیجا ہے ہم نے آپ کو. اس لفظ کے اندر یہ مضمون ہے کہ آگے جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں یہ حضور کی بعثت کے اہم مقاصد ہیں. حضور کے بھیجنے کے جو غرضیں ہیں وہ غرضیں آگے بیان کی جا رہی. انا ارسلناک شاہدا، گواہ بنا کر، ومبشرا، اور خوشخبری دینے والا بنا کر، وَنَذِيرًا، اور
चौकन्ना करने वाला, आगाह करने वाला बना कर, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर अल्लाह के हुक्म से, वसिराजम मुनीरन, और रोशन करने वाला चिराग बनाकर। ये जो 5 मकासिद हैं, इन 5 मकासिद को समझाना उसके लिए तो बड़ा वक्त चाहिए, लेकिन उसमें से एक मकसद ऐसा है, उसे समझा दूं, क्योंकि उसके बारे में गलत फहमी हुई है कुछ लोगों को, इसलिए उसे समझा रहा हूं। कुछ लोगों ने शाहिदन के माना किए हैं हाजिर। शाहिद हाजिर के माने में भी आता है, शाहिद के माने हाजिर के भी आते हैं। तो उन्होंने कहा हुजूर को हाजिर बनाकर भेजा है, शाहिदन यानी हाजिर। और यहां से उन्होंने ये अकीदा चलाया है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर नाजिर हैं। ये जो हाजिर नाजिर का जो मसला चलाया है वो यहां से चलाया है, उन्होंने शाहिदन के माने हाजिर किए। और इससे पहले जो लफ्ज है उससे एक और गलतफहमी पैदा की उन्होंने। नबी, या अय्युहन नबियो, अन नबियो के क्या माना है? अन नबियो के माने हैं पैगाम्बर। वो कहते हैं नहीं, नबी के माने हैं गैब की खबरें देने वाला। लफ्ज नबी के माना कहते हैं, वो कहते हैं कि गैब की खबरें देने वाला। और यहां से नई बात चलाई कि अल्लाह जल्ला शानुहु अम्मन वालुहु ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जमी माकान, तमाम वो बातें जो हो चुकी, और जमी मा यकून, और तमाम वो बातें जो आइंदा अबद तक होंगी, सब का इल्म अल्लाह ने हुजूर को दे दिए। और वो जो गैब की बातें थी, जब हुजूर को इल्म दे दिया तो हुजूर के लिए तो गैब रहा ही नहीं। गैब तो उस वक्त तक है जब तक आदमी उसे न देखे न जाने, लेकिन जब अल्लाह ने सारी बातों का इल्म हुजूर को दे दिया तो अब हुजूर के लिए तो कोई चीज गैब रही नहीं। अभी वो बातें जो गैब की हुजूर को बतला दी गई, उसको लोगों को बतलाने के लिए हमने आपको भेजा है, या अय्युहन नबी। तो यहां से एक नई गलत बात पैदा की उन्होंने। दूसरी गलत बात उन्होंने शाहिदन में से पैदा की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में वो जो तरह तरह की बातें करते हैं, वो सब इसी तरह से पैदा की उन्होंने कुरान और हदीस में से। इसलिए मेरे भाई इसे समझ लो अच्छी तरह से, बुनियादी तौर पर ये बात समझ लो, जो कुरान करीम में बिल्कुल क्लियर है। 20वां पारा खोलो, पहले ही रुकू में ये आयत पाक है, कुल ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह वमा यशउरून अय्यान युबअसून। कुरान करीम में 20वां पारे के पहले रुकू में आयत करीम फरमाया कि कहिए, लोगों से कहिए, नहीं जानते गैब को वो मखलूकात जो आसमान में है और वो मखलूकात जो जमीन में है, सिर्फ मगर सिवाय अल्लाह के, सिर्फ अल्लाह ही गैब को जानते हैं। अल्लाह के अलावा आसमानों की कोई मखलूक, जमीन की कोई मखलूक गैब को नहीं जानती। कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह। फॉर एग्जाम्पल, ये बात कि कयामत कब आनी, कयामत आनी है ये तो तय है, कयामत आनी है तो तय है और सभी जानते हैं। और सारे अंबिया जो बुनियादी तालीम देते हैं उनमें ये तालीम देते हैं कि कयामत आनी है। इन्न साअता लआतियतु ला रैब फीह, बेशक कयामत आने वाली है, उसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं। लेकिन कयामत कब आती,
کہ کوئی نہیں جانتا. بڑے سے بڑا فرشتہ وہ بھی نہیں جانتا, بڑے سے بڑا پیغمبر وہ بھی نہیں جانتا, حتیٰ کہ وہ فرشتہ جسے قیامت کا سور پھونکنا ہے وہ بھی نہیں جانتا قیامت کب آنی. حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور لیے کھڑے ہیں کہ اللہ کا حکم ہو تو سور پھونکوں, انہیں بھی نہیں معلوم قیامت کب آنی. اور بڑے سے بڑے رسول سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی نہیں جانتے کہ قیامت کب آنی. اور وہ فرشتے جو اللہ کے یہاں سے وحیاں آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک سبھی نبیوں کے پاس وحیاں لے کر آئے ہیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ بھی نہیں جانتے. حدیث جبرائیل میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. اتفاق سے حضور صحابہ کے بیچ میں تشریف فرما تھے, مجلس ہو رہی تھی اور حضرت جبرائیل تشریف لائے انسانی شکل میں, اور لوگوں کو چیرتے ہوئے بالکل حضور کے پاس آ کر بیٹھ گئے, اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے لگا دیے, اتنا قریب آ کر بیٹھ گئے. اب سب سارا مجمع چیر کر جب یہاں ایک آدمی آئے گا سب دیکھیں بھی یہ کون ہے, تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک جوان آدمی ہے, نہایت اجلے کپڑے ہیں, بال کالے ہیں, ایسا معلوم جیسا نہا دھو کر کے ابھی کپڑے پہن کر کے آ رہا ہو. تو مدینہ کا کوئی آدمی ہونا چاہیے, مگر پورے مدینہ کے سب لوگ مدینہ کے ہیں, ان میں سے اسے کوئی پہچانتا ہی نہیں کہ کون آدمی. تو کوئی نہیں پہچانتا, اس کا مطلب کہ مدینہ کا نہیں. اور باہر سے آیا ہے تو باہر سے آنے والا آج کل تو ایئر کنڈیشن میں جانے والا ایسے کے ویسے رہتا ہے, لیکن پرانے زمانے میں تو اگر 20 مائل بھی جانا ہو تو 24 گھنٹے لگتے تھے, اور پھر عرب کا ریگستان سفر کرتے تھے تو سارے کپڑے اور بال سب مٹی ستیہ ناش ہو جاتا تھا. تو باہر سے آیا ہے تو اتنا صاف ستھرا, کپڑے بالکل اجلے ہیں, بال کالے ہیں, کوئی گرد و غبار نہیں ہے, سب حیران ہیں. یہ حضرت جبرائیل تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے, بیٹھے اور انہوں نے چند سوال کیے. وہ مشہور حدیث شریف ہے, کوئی آپ حضرات کے لیے نہیں کہ نہیں, اس میں آخری سوال انہوں نے کہا ہے کہ متی الساعہ, قیامت کب آئے گی. تو حضور نے جواب دیا مل مسئول عنہا بعلم من السائل. مسئول عنہ کہتے ہیں جس سے پوچھا جا رہا ہے. حضور نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے اس سلسلے میں زیادہ علم نہیں رکھتا. جتنا پوچھنے والا جانتا ہے میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں. حضور نے بھی گول کیا تھا کہ پتہ نہیں چلے کہ کون ہے. بعد میں جب وہ چلے گئے اور ایک وقت گزر گیا تب حضور نے صحابہ سے پوچھا تھا جانتے ہو منی سائل, وہ صاحب جو آ کر سوالات کر کے گئے وہ کون تھے؟ تو لوگوں نے کہا رسول اللہ معلوم نہیں کون تھے. حضور نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے, وہ اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین کا سارا نچوڑ اور خلاصہ سکھلائیں. انہوں نے ایسے سوال کیے اور حضور نے ایسے جواب دیے کہ سارے دین کا خلاصہ اور نچوڑ اس میں آ گئے. تو ان کے چلے جانے کے بعد کافی وقت گزرنے کے بعد حضور نے بتلایا تھا, مگر حضور کا یہ جواب بتا رہا ہے کہ حضور پہچان رہے ہیں کہ یہ کون صاحب ہے. یہ جواب بھی گول گول ایسا گول دیا کہ کوئی سمجھ نہ سکے. فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل, جس شخص سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کے بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ کچھ نہیں جانتا. سوال کرنے والے حضرت جبرائیل ہیں, وہ قیامت کے بارے میں جتنا جانتے ہیں حضور نے فرمایا میں بھی اتنا جانتا ہوں. یعنی متی الساعہ, قیامت کب آئے گی اس کا علم آپ کو بھی نہیں مجھے بھی نہیں. سوال تو یہی ہے, کوشچن جو ہے وہ یہی ہے کہ متی الساعہ, قیامت کب آئے گی, اس کا علم ان کو نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ جیسا آپ کو اس کا علم نہیں مجھے بھی اس کا علم نہیں. تو پھر انہوں نے اگلا سوال کیا کہ ٹھیک ہے قیامت کب آئے گی, اگر یہ معلوم نہیں ہے تو ما اشراطها, قیامت کی سائن کیا ہے, علامات کیا ہے.
تو پھر وہ حضور نے علامات بتائی کہ یہ قیامت آنے سے پہلے یہ چیز پیش آئے گی، یہ چیز پیش آئے گی، یہ چیز پیش آئے گی۔ مجھے تو اس حدیث شریف میں یہ بتلانا ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کو نہ حضور جانتے ہیں نہ حضرت جبرائیل جانتے ہیں۔ حضرت جبرائیل وہ فرشتے ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک تمام وحیاں اور اللہ کی سب کتابیں وہی لے کر آئے، اور حضور تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ نے یہی مثال پیش کی، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کہ نہیں جانتا غیب میں وہ جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین میں ہے مگر اللہ۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور لوگ کسی کو کچھ بھنک بھی نہیں پڑی، شعور بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے کہ کب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، یہ شعورنا کے معنی کسی کو اس کی بھنک تک نہیں پڑی ہوئی کہ کب دوبارہ لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کب آئے گی اس کی کسی کو بھنک بھی نہیں پڑی۔ حتیٰ کہ وہ فرشتہ جسے سور پھونکنا ہے اسے بھی بھنک بھی نہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو یہ اللہ نے مثال پیش کی کہ مثال کے طور پر کس دن تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، اسے کوئی نہیں جانتا، نہ صرف کہ نہیں جانتا، بھنک تک نہیں پڑے گی۔ اسی طرح سے اور بہت سے غیب کی باتیں ہیں جسے کوئی نہیں جانتا۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے جس میں ایسی 5 باتیں بیان کی گئی۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ تعالی انہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ تعالی انہی کے پاس ہے قیامت کا علم، یعنی قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ نہیں، یہ تو بتلا دیا ہے، یہ تو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ایگزام ہونا ہے، مگر کون سی ڈیٹ میں ہونا ہے یہ نہیں بتایا۔ اور اگر یہ بھی نہ بتایا جائے کہ امتحان ہونا ہے، قیامت آنی ہے، تو اللہ کو اس کا بھی اختیار ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال بندوں کے فائدے کے لیے اتنی بات بتا دی۔ سورہ طٰہٰ کے شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ان موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب تھا میں کہ چھپا دیتا اس کو، یعنی قیامت آنے والی ہے یہ بھی نہ بتاتا، اور آ جاتی قیامت، لیکن میں نے اسے چھپایا نہیں ہے، ڈکلیئر کر دیا کہ قیامت آنی ہے۔ کیوں آنی ہے؟ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس اس کام کا جو اس نے کیا ہے۔ اچھا کیا ہے اچھا بدلہ پاؤ، برا کیا ہے برا بدلہ پاؤ، ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے، اس لیے قیامت آنی ہے۔ اور یہ جو قیامت آنی ہے اکاد اخفیھا، قریب تھا میں کہ چھپا لوں اسے، یعنی یہ بات بتاؤں ہی نہیں اور اچانک قیامت آ جائے۔ مگر اس میں بہت لوگ دھوکے میں رہ جائیں گے، غفلت میں رہ جائیں گے، اس لیے بہرحال اتنی بات بتا دی، لیکن تاریخ نہیں بتائی۔ بعض مرتبہ تاریخ نہ بتانے میں بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ شب قدر یقینی چیز، قرآن کریم میں 2 جگہ پر اس کا ذکر ہے، ایک تو پوری سورت شب قدر کی فضیلت میں آئی ہے، اور ایک سورہ دخان کی شروع کی آیت ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، وہ شب قدر ہے، مگر کون سی ہے ڈیٹ نہیں بتائی، تاریخ نہیں بتائی۔ کیوں؟ جب شب قدر یقینی ہے، قرآن میں اس کے تذکرے بار بار آئے ہیں اور اس کا حدیثیں بھری پڑی ہے، تو پھر تاریخ کیوں نہیں بتائی؟ انسانوں کے مفاد میں یہ چیز ہے، انسانوں کے فائدے میں یہ چیز ہے، ورنہ تو وہی حال ہو جائے گا جو گجراتیوں کا ہو گیا۔ گجراتیوں نے سال بھر میں کچھ بڑے دن اور کچھ بڑی راتیں طے کر ڈالی۔ اس میں گجراتی ہی نہیں ہے، اور لوگ بھی شریک ہیں، میں ایسے ہی نام لے رہا ہوں گجراتیوں کا، کوئی گجراتی ہی نہیں، ساری دنیا میں یہ بات پائی جاتی تھوڑی بہت کہ کچھ بڑے دن طے کر دیے اور کچھ بڑی راتیں طے کر دیے۔
اور انہوں نے یہ طے کر دیا ہے کہ بس یہ بڑے دنوں میں عبادت کر لو اور یہ بڑی راتوں میں عبادت کر لو، بس ہو گیا بیڑا پار۔ یہ غلط فہمی ہے، اور اتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ جس کا کوئی مداوع نہیں۔ تو ایسے ہی اگر شب قدر بتا دی جاتی کہ فلاں شب قدر ہے، تو مسلمان پورے سال کسی رات میں نماز نہ پڑھتا اور شب قدر میں نہ سوتا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے 83 ایئرز کی عبادت کر لی، کیونکہ 1000 مہینوں کے تو 83 سال ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں انسان کا، مومنین کا فائدہ ہے کہ انہیں یہ چیز نہ بتائی جائے تاکہ وہ سال بھر تلاش کریں۔ سال بھر تلاش کریں گے تو یقیناً ملے گی۔ تو وہ مل گئی اور اس کے ساتھ 364 راتیں اور مل گئی۔ دیکھو یہ ایک حدیث ہے، حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے اور مشکات شریف میں روایت ہے۔ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ من یقوم السنۃ ادرک اللیلۃ، پورے سال کی تمام راتیں 365 راتیں عبادت کرو گے تو تمہیں ڈیفینیٹلی شب قدر ملے گی۔ حضرت ابن مسعود کا ارشاد ہے، اور ہمارے جو امام ہیں، امام اعظم رحمت اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں بھی شب قدر چلی جاتی، یعنی ہمیشہ لازماً رمضان ہی میں شب قدر ہے ایسا کوئی ضروری نہیں۔ جو دوسرے 11 مہینے ہیں ان 11 مہینوں میں بھی شب قدر آتی ہے۔ لہذا اگر شب قدر یقیناً پانی ہے تو پورے سال کی 365 راتیں جگو، عبادت کرو۔ یہ بھی غلط فہمی ہے کہ جگو کا مطلب رات بھر مت سو، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ اسلام نے اس کی کبھی تعلیم نہیں دی کہ رات بھر مت سو اور فجر کی نماز مت پڑھو۔ جو رات بھر نہیں سوئے گا وہ فجر کی نماز نہیں پڑھے گا، اسلام نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی۔ اسلام نے کہا ہے کہ تمہارے جتنے بس میں ہے اتنی عبادت کرو۔ خذوا من العمل ما تطیقون، لو تم عمل میں سے اتنا جو تمہارے بس میں ہو۔ فإن اللہ لا یمل حتی تملوا، اللہ اس وقت تک رنجیدہ نہیں ہوتے جب تک کہ تم رنجیدہ نہ ہو۔ شارحین حدیث نے اس کا مطلب بیان کیا کہ بندہ جب رنجیدہ ہو جائے گا، عبادت چھوڑ دے گا، تو اللہ تعالیٰ عبادت ثواب بند کر دیں گے۔ اللہ کا رنجیدہ ہونا ہے کہ اللہ ثواب بند کر دیں گے۔ ثواب تو اللہ اس وقت دیں گے جب بندہ عمل کرے تو ثواب دیں گے، اور بندے نے رنجیدہ ہو کر عمل چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ثواب بھی بند کر دیا۔ تو حدیث شریف میں اس کی بہت زیادہ اہتمام سے کہ اتنا عمل لو۔ دیکھو یہ اتنا عمل سے مراد ہے نوافل اعمال، جو کمپلسری فرائض ہیں وہ تو کمپلسری ہے کہ میں تو 3 ہی نمازیں پڑھ سکتا ہوں، 2 میرے بس کی نہیں، یہ غلط فہمی نہ ہو۔ جو فرائض اور واجبات کمپلسری ہو تو کمپلسری ہیں، اس میں نو کنسیشن۔ یہ نوافل اعمال کے بارے میں روایتیں ہیں کہ فرض اور واجب کے علاوہ جو دوسرے زائد عبادت، نفل کے معنی زائد، ایکسٹرا، جو زائد عبادتیں ہیں، سنت موقدہ ہیں، سنت غیر موقدہ ہیں، اوابین ہیں، چاشت ہیں، اشراق ہیں، تہجد ہیں، یہ سب جو نمازیں ہیں ان نمازوں میں سے اتنی نمازیں لو کہ جس کو تم نبھا سکو۔ لہذا رات بھر جگنا اور صبح کی نماز غائب کر دینا یہ تو جائز ہی نہیں۔ وہ آدمی اس سے بہتر ہے جو رات بھر سوئے اور فجر کی نماز اس نے جماعت سے پڑھی۔ تو امام اعظم علیہ الرحمہ کی رائے بھی یہ ہے کہ شب قدر رمضان کے ساتھ خاص نہیں، پورے سال میں کسی بھی وقت شب قدر آ سکتی ہے۔ لہذا جو پورے سال عبادتیں کرے گا، نفلیں پڑھے گا، یعنی سونے سے پہلے، یقوم اللیل، یہ قیام لفظ ہے، اور صلاۃ لیل تہجد ہے جو سونے کے بعد اٹھ کر پڑھی جاتی ہے، اور قیام لیل وہ ہے جو سونے سے پہلے نفلیں پڑھی جاتی ہے۔ اسی رمضان میں سونے سے پہلے تراویح پڑھی جاتی ہے، یہ قیام رمضان ہے۔ تو فرمایا کہ جو پورے سال، حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ جو پورے سال سونے سے پہلے نفلیں پڑھے گا وہ یقیناً شب قدر کو پالے گا۔ تو کتنا بڑا فائدہ، چھپانے میں کتنا بڑا فائدہ ہے۔ دیکھو اس کی ایک مثال اور لو، یہ سمجھ میں نہیں آئی ہوگی ابھی، ایک اور مثال لو۔ امتحان جب ہوتا ہے تو پہلے سے سوال بتا دیا جاتا ہے؟
نہیں بتایا جاتا ہے. اگر پہلے سے سوالات بتا دیے جائیں امتحان بیکار ہے. جو طالب علم وہ جو 5 سوال بتائے اسے یاد کر لے گا, پوری کتاب تو یاد نہیں. یہ سوال نہیں بتائے جاتے, اور طالب علم چکر میں پتہ نہیں کہاں سوال آ جائے تو انہیں پوری کتاب دیکھنی پڑتی. اس بہانے سے معلوم نہیں شروع سے آخر میں کہاں سے سوال آ جائے, تو پوری کتاب انہیں پڑھنی پڑتی ہے, بار بار پڑھنی پڑتی ہے, معلوم نہیں سوال کہاں سے آ جائے. سوال تو وہی پھر آئے تو 5 آئے, مگر اس بہانے سے ساری کتاب یاد ہوگی. یہ چھپانے کے یہ فائدے ہیں. تو شب قدر اگر متعین کر کے بتا دی جائے تو لوگوں نہ صرف یہ کہ اس عبادت کریں گے بلکہ اس کے بجائے دوسری راتیں ضائع کر دیں گے. تو اس لیے اس کو چھپا دیا گیا. لیکن بہرحال اتنا بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھو سال میں 2 یا 3 امتحان ہوں گے, اور یہ بھی نہ بتا دیا جائے تو یہ تو آخری کمال کا آخری درجہ ہے. مگر اس میں دھوکے کا امکان ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کو ایسا نہیں چھپایا. ایک قصہ سناؤں میں تو پھر بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. ہندوستان میں, یعنی ہندوستان میں نہیں انڈیا میں, ہندوستان اور ہے انڈیا اور ہے. ہندوستان جو ہے اس میں پاکستان بھی شامل ہے, بنگلہ دیش بھی شامل ہے, نیپال بھی شامل ہے. یہ تو اس ہندوستان کے ٹکڑے ہو کر کے الگ الگ ملک بن گئے. تو ہندوستان تو اتنا بڑا ہے. اب جو اس میں سے ایک ٹکڑا الگ ہوا ہے وہ انڈیا کہلاتا ہے. انڈیا میں ایک جگہ ہے, اس کا نام ہے ٹونک. وہاں کے ایک بہت بڑے مولانا گزرے ہیں, مولانا برکات احمد ٹونکی. بہت بڑے آدمی گزرے ہیں. یہ اجمیر کے قریب میں ادھر راجستھان میں ٹونک ہے. اور ایک دوسرے بہت بڑے مولانا ہیں مولانا عبدالحق خیر آبادی. یہ خیر آباد ہے یو پی میں, مشرقی یو پی میں, اور وہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں. تو جب یہ مولانا برکات احمد ٹونکی بچے تھے, یعنی نوجوان تھے, طالب علم تھے, اسٹوڈنٹ سے پڑھ رہے تھے, تو ان کے پاس پڑھنے گئے. وہ معقولات کے بڑے امام تھے. اور اس زمانے میں مدرسے نہیں تھے, انڈیویجل علماء پڑھاتے تھے. ایک بڑے عالم وہاں ہیں, ان کے پاس لوگ چلے جاتے تھے, ان کے پاس جو علوم ہیں وہ پڑھ لیتے تھے, پھر دوسرے کے پاس جاتے تھے, پھر تیسرے کے پاس, یوں گھوم کر پڑھا جاتا تھا. تو ان کے پاس معقولات پڑھنے گئے. تو مولانا نے کہا کہ پڑھاؤں گا تو صحیح, لیکن یہ ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا جب چاہوں گا امتحان لوں گا, اور امتحان میں ناکام ہو گئے تو نہیں پڑھاؤں گا. منظور کر لیا. امتحان تو طالب علم دیتے ہی ہیں. خیر انہوں نے ایک کتاب شروع کرائی, بڑی منطق کی. وہ آپ نام کیا اسے, ایک دن سبق پڑھا ہے, دوسرے دن سبق پڑھا ہے, تیسرے دن سبق پڑھا ہے, چوتھے دن سبق پڑھنے آئے کہ آج امتحان ہوگا. اب ان کے تو حاشیے خیال میں بھی نہیں تھا کہ 3 دن پڑھ کے چوتھے دن امتحان ہو جائے. آج یہ سمجھتے 3 مہینے کے بعد امتحان ہوگا. چنانچہ چوتھے دن انہوں نے امتحان لیا تو پچھلے 3 دن کا سبق یاد نہیں تھے. انہوں نے سوچا تھا کہ امتحان بہت دور کر لیں گے یار. سبق یاد نہیں تھے, پچھلے 3 دن کے پڑھے ہوئے سبق یاد نہیں تھے, امتحان میں فیل ہو گئے, اور گھر سے اپنے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ جاؤ یہاں سے, تمہیں بڈھا ہو جاؤں گا پڑھاتے پڑھاتے, اور جبرائیل بھی تمہیں پڑھائیں گے, علم نہیں آئے گا. نکال دیے. وہ سچا طالب علم تھا, اچھا علم چاہتا تھا. پریشان ہو گیا. پھر وہاں سے کلیر میں گئے. کلیر دیوبند کے قریب میں ہے, روڑکی ہے, روڑکی کے پاس کلیر ہے. وہاں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, ان کے بزرگ کی قبر کے پاس میں ایک مسجد ہے. اس مسجد میں جا کر 40 دن کا اعتکاف کیا, اور مسلسل 40 دن دعا کرتے رہے کہ استاد راضی ہو جائیں اور کسی طرح سے پڑھانے لگیں. اور 40 دن کا اعتکاف کر کے دعائیں مانگ کر پھر وہاں سے گئے, اور نواب رامپور اسٹیٹ, یہ بھی یو پی میں ہے, نواب رامپور کے پاس سورسز لگا کر پہنچے, اور نواب رامپور نے سفارش کی کہ اس بچے کو, طالب علم کو پڑھا دیا جائے. تب انہوں نے دوبارہ پڑھانا منظور کی, اور شرط وہی کہ پڑھاؤں گا, لیکن شرط وہی ہے کہ جب چاہوں گا امتحان لوں گا. تو انہوں نے کہا بالکل میں تیار ہوں.
وہ پڑھنا شروع کیا۔ وہ طالب علم کسی رات پچھلا تمام پڑھا ہوا یاد کیے بغیر سوتا ہی نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کل پڑھنے جاؤں اور وہ کہیں کہ آج امتحان ہے۔ پوری زندگی کبھی وہ پچھلا تمام پڑھا ہوا یاد کیے بغیر سوتا نہیں تھا۔ پھر پوری زندگی طالب علم کی زندگی گزر گئی، پھر کبھی امتحان کا نام ہی نہیں لیا۔ پھر کبھی امتحان کا نام، مگر وہ ستارہ بن کر کے ہندوستان میں چمکا۔ مولانا برکات احمد ٹونکی کوئی معمولی آدمی نہیں، ہندوستان کے بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، مگر وہ بہت بڑے بنے ہیں اس طرح سے۔ تو بھائی جب چاہوں گا امتحان لوں گا۔ دیکھو انفارمیشن دے دیا مگر ڈیٹ نہیں بتلائی۔ آج ہمارے مدرسوں کی تعلیم کمزور ہو گئی۔ آج ہمارے مدرسوں کی اسکولوں کو بھی لو مدرسوں کو بھی لو، تعلیم کمزور ہو گئی۔ کیوں؟ پہلے سے ان کو ڈیٹ بتا دی گئی ہے کہ فلاں فلاں تاریخوں میں امتحانات ہوں گے۔ اب طالب علم پڑھتا ہی نہیں۔ 3 مہینے کے بعد وہ تاریخ آئے گی تو 2.5 مہینے تک پڑھتا ہی نہیں، کھیلتا کودتا بجے کھاتا۔ یہاں تو بجے نہیں بنتے ہیں، سموسے بنتے ہیں۔ اور جب 15 دن آتے ہیں پھر لگتا ہے کتاب لے کر کے رات دن ایک کرتا ہے، اور پھر کسی نہ کسی طرح امتحان دے دیتا ہے، پاس بھی ہو جاتا ہے۔ جب 15 دن میں اس نے ساری کتاب کھنگالی ہے، رات دن یہ کیا ہے، تو پاس بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ جو 15 دن میں پڑھا تھا وہ یہاں پاس ہوتے ہی وہ پاس ہو جاتا ہے۔ وہ پڑھا ہوا بھی پاس ہو جاتا ہے، پھر کچھ یاد نہیں ہوتا اس میں۔ کیوں یاد نہیں ہوتا ہے؟ دماغ کی ایک کیپیسٹی ہے، اس کیپیسٹی کے مطابق دماغ میں جو آئے گا وہ دماغ اس کو کور کرے گا، رکھے گا، اور زائد آئے گا اسے نکال دے گا۔ آپ صبح سے شام تک میں 3 آدمیوں سے مل لیے، تینوں آدمی آپ کو یاد رہیں گے، اور صبح سے شام تک میں آپ 300 یا 3000 سے مل لیے، ایک بھی یاد نہیں رہے گا۔ انسان یہ دماغ کی کیپیسٹی ہے۔ غرض میں اصل مضمون یہ سمجھا رہا تھا کہ سرے سے ہی اگر کہا ہی نہ جائے کہ امتحان ہوگا، یہ بھی نہ کہا جائے اور امتحان لے لیا جائے تو بہت مخلوق دھوکے میں رہ جائے گی۔ لیکن پہلے سے یہ صاف بتا دیا جائے کہ یقیناً امتحان ہوگا، مگر کون سی تاریخوں میں ہوگا یہ نہ بتایا جائے تو ہر طالب علم مولانا برکات احمد ٹونکی تیار ہوں۔ اور آج تاریخیں متعین کر دی کہ پہلا جو امتحان فلاں تاریخوں میں، دوسرا امتحان فلاں تاریخوں میں، لاسٹ امتحان سال کے فلاں تاریخوں میں۔ نتیجے میں تعلیم کمزور ہو گئی، اسکولوں کی بھی کمزور ہوئی، دارالعلوموں کی مدرسوں کی بھی کمزور ہو گئی۔ تو یہ جو قیامت کو چھپایا گیا ہے، یہ چھپانے میں مصلحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہا کہ آقا تو اختی میں قریب تھا تو اسے چھپا لوں، مگر میں نے چھپایا نہیں، اسے ظاہر کر دیا۔ لہذا یہ بات تو ڈکلیئر کر دی کہ قیامت یقیناً آنی ہے، لیکن اس کی تاریخ چھپائی ہے، ایسی چھپائی ہے اللہ نے کہ کسی مخلوق کو کوئی بھنک نہیں پڑی۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جانتا ہے اس مخلوق کو جو بچہ دانی میں ہے۔ ماں کے پیٹ میں ایک بچہ آ گیا، اس کے کچھ احوال تو ادھر پاس ٹائم میں ہے، اور کچھ فیوچر میں ہے، اور کچھ پریزنٹ ٹائم میں ہے۔ سارے احوال اللہ جانتا ہے کہ یہ پیٹ میں بچہ ہے، یہ کیا ہے، کیا احوال ہے اس کے۔ یہ جو پیٹ میں اس وقت ہے، یہ ایک دنیا سے نکل کر دوسری دنیا میں آ رہا ہے، بیچ میں باریئر میں ہے۔ ماں کے جو پیٹ کی زندگی ہے یہ باریئر ہے، ادھر کی زندگی اور ادھر کی زندگی کے درمیان میں۔ اور جیسا یہ باریئر ہے ایسا 1-2 باریئر آگے بھی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ختم ہو کر قبر کی جو زندگی وہ برزخ ہے، برزخ کے معنی باریئر کے، وہ ڈیوائڈر ہے، اور اس میں ایک عرصہ رہنے کے بعد میں پھر وہاں سے آخرت میں اگلی دنیا میں جانا ہے۔ دنیا 3 ہیں اور ہر 2 دنیا کے بیچ میں باریئر رکھا گیا ہے۔ ادھر عالم ارواح ہے، تمام انسان پیدا کیے جا چکے ہیں۔ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا گیا تھا اس وقت سب کو پیدا کیا جا چکا ہے،
اور سب کو اللہ نے اپنی پہچان کروا دی ہے، اپنی معرفت کا سبق پڑھا دیا ہے، اور سب سے پوچھ بھی لیا ہے الست بربکم، اور سب نے کہا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ کے علاوہ کون ہمارا رب ہو سکتا ہے۔ پھر یہ تمام انسان پیدا ہو گئے تھے، اسے آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں داخل نہیں کر دیا، واپس داخل کر دیا، اور نہیں، جو تمام انسان پیدا ہو گئے تھے انہیں عالم ارواح میں خاص ترتیب سے رکھا گیا ہے۔ یہ سب مضمون قرآن میں حدیثوں میں ہے۔ پھر ماں کے پیٹ میں جب جسم تیار ہوتا ہے تو وہاں سے عالم ارواح سے وہ روح لا کر اس میں ڈالی جاتی ہے، اور روح ڈالنے کے بعد 4 مہینے اسے یہاں باریئر میں رکھا جاتا ہے اور اگلی زندگی کے قابل بنایا جاتا ہے۔ وہاں اگلی جو ایٹماسفیئر ہے، جو آب و ہوا ہے، اس کو برداشت کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ پھر بچہ دنیا میں آتا ہے، پھر دنیا سے جب پاس ہوتا ہے، مرتا ہے، تو جنت و دوزخ میں نہیں جاتا، عالم قبر میں جاتا ہے۔ عالم قبر ایک ورلڈ ہے، ایک دنیا ہے، وہ ایک باریئر ہے، ایک برزخ ہے، وہاں جاتا ہے، اور وہاں سے پھر ایک لمبے عرصے اس کی تربیت ہوتی ہے روح کی، اور اگلی جو دنیا جنت و جہنم آ رہی ہے اس کے قابل بنایا جاتا ہے۔ اور جب وہ قابل بن جائیں گے مخلوقات، تب قیامت آئے گی اور حساب جزا ہو کر کے یا تو جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ یہ بہت لمبا مضمون ہے، میں نے اسے شارٹ کر دیا۔ مجھے تو اس مضمون میں آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس وقت، اس کا ایک ماضی ہے، ایک اس کا فیوچر ہے، اور ایک پریزنٹ ہے۔ تینوں اللہ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتے۔ اس بچے کے تینوں احوال، ماضی کیا ہے اس کی، فیوچر اس کا کیا ہے، اور پریزنٹ کیا ہے، یہ سب اللہ ہی جانتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتے۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ تو پرانے زمانے کے اعتبار سے فار ایگزامپل لکھا تھا، پرانے زمانے کے اعتبار سے فار ایگزامپل لکھا تھا، اور 1 کروڑوں چیزوں میں سے مثال کے طور پر ایک چیز ہو اور وہ مثال غلط ہو جائے تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس میں تو کروڑوں چیزیں ہیں۔ یہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اس کے کروڑوں احوال ہیں جو اللہ ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ میں مثال دوں آپ کو اس کی۔ عالم جب آدم علیہ السلام کی پوچھنے سے یہ جو بچہ اس وقت پیٹ میں زندہ ہو چکا ہے، ابھی نہیں ہوا ہے، اس کی باڈی ہے، اس کے اندر جو روح آنے والی ہے وہ روح کب پیدا ہوئی، عالم ارواح میں کہاں رکھی گئی، کون سے گروپ میں رکھی گئی؟ عالم ارواح میں گروپ بنا کر روحیں رکھی گئی، اور حدیث شریف ہے، اور نہایت اعلیٰ اور صحیح حدیث شریف ہے کہ الارواح جنود مجندۃ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ حضور نے فرمایا کہ عالم ارواح میں جو روحیں رکھی گئی ہیں وہ ایسے سمجھو جیسے کہ آرمی کے ریجیمنٹ ہوتے ہیں، پلٹنیں ہوتی، اس طرح سے ریجیمنٹ اور پلٹنیں بنا کر کے روحیں وہاں رکھی گئی۔ وہاں عالم ارواح میں جن روحوں میں تعارف اور جان پہچان ہوتی ہے، دنیا میں آنے کے بعد میں ان آدمیوں میں میل ملاپ ہوتا ہے، اور وہاں اگر اوپراپن رہ جائے تو یہ دنیا میں آ کر کھوپراپن ہو جاتا ہے۔ وہیں اوپراپن تھا تو یہاں کہاں اچھاپن ہوگا، یہاں کھوپراپن ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث شریف اور نہایت اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہاں روحیں کب پیدا ہوئی، ان کو درس معرفت کس طرح دیا گیا، پھر ان کو عالم ارواح میں رکھا گیا تو کون سے ریجیمنٹ میں رکھا گیا، کن کن روحوں سے اس کا تعارف ہوا، کس سے تناقض ہوا، سب اللہ کو معلوم۔ پھر وہاں سے وہ روح اس ماں کے پیٹ میں کب ڈالی جائے گی وہی جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا، نہ باپ جانتا نہ ماں جانتی۔ جس ماں کے پیٹ میں بچہ ہے وہ بھی نہیں جانتی کہ اس بچے کے اندر یہ پیٹ میں جو باڈی ہے اس میں روح کب پڑے گی، ماں بھی نہیں جانتی۔ رات کو سوتی ہے، پیٹ میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، صبح اٹھتی ہے تو بچہ گھوم رہا، ارے کب یہ گھومنے لگا، کب روح پڑ گئی، ماں کو بھی پتہ نہیں۔ پھر جو ہی ماں کے پیٹ میں روح ڈالی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں 4 باتیں لکھ دو، یعنی اب تک تو اللہ ہی جانتے تھے مگر اب وہ 4 باتیں ریکارڈ میں آئیں گی۔ ما اجلہ، اس کی زندگی کی مدت کتنی ہے لکھ دو۔ اب فرشتوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس کی زندگی کی مدت اتنی ہے۔
हो सकता है पेट में ही मर जाए, 3 दिन की मुद्दत थी, पैदा हुआ पेट में, 3 दिन में मर गए। हो सकता है पैदा हो जाए और पैदा होने के बाद 3 दिन में मर जाए। हो सकता है 30 साल में मरे, हो सकता है 90 साल में मरे, हो सकता है एड़िया रगड़ रगड़ के थक जाए और मौत ना आए। ऐसे भी लोग हैं, एड़िया रगड़ रगड़ के थक जाते, मौत नहीं आती। क्यों? जो उनके लिए मुद्दत लिखी गई वो मुद्दत नहीं आती। तो पहले तो ये लिखी जाती माँ जलू, ये जो बच्चा पेट में जिसके अंदर रूह डाली गई है, इसकी मुकर्ररा मुद्दत क्या है, कब मौत आएगी इसकी। वमा अमलुहु, और इसका अमल क्या है, ये अल्लाह तो अजल से जानते हैं। अब उसको लिखा जाता है, यानी फरिश्तों को बतलाया जाता है और फरिश्ते पूरे डिटेल उसकी लिख देते हैं। वमा अमलुहु, ये क्या अमल करेगा, पैदा होने के बाद में पूरी जिंदगी क्या अमल करेगा, अच्छे करेगा बुरे करेगा, अच्छे करेगा क्या क्या अच्छे अमल करेगा, बुरे करेगा क्या क्या बुरे अमल करेगा, ये सब डिटेल लिख दी जाती है। वमा रिज़्क़ुहु, और इसकी रोजी क्या है, इसको रोजी क्या है, इसकी रोजी, वो सब आखिर तक की वो सब रोजी डिटेल लिख दी जाती। और वो जो लिख दी गई है इस दुनिया में वही रोजी मिलती है, चाहे पाकिस्तान में रहो, बांग्लादेश में रहो, इंडिया में रहो या कनाडा में रहो, वही रोजी मिलती, उससे आगे नहीं मिलती। और हलाल जरियों से कमाओ या हराम जरियों से कमाओ, उतनी मिलेगी जितनी लिखी गई है। हदीस शरीफ में है कि इन नफ्सन लन तमूत हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा अला फाजमिलू फी तलब। हुज़ूर ने फरमाया कि बेशक कोई नफ्स हरगिज नहीं मरेगा उस वक्त तक जब तक कि उसकी लिखी हुई रोजी उसको न पहुंच जाए। हुज़ूर ने फरमाया सुनो, बस रोजी जायज तरीकों से हासिल करो, वो तो आनी है, अब तुम्हें इख्तियार है, तुम जायज तरीकों से ला रहे हो या नाजायज तरीकों से ला रहे हो। इसलिए मेरे भाइयों, तीसरी चीज ये लिखी जाती है, चौथी चीज ये लिखी जाती है ऐन मुस्तौदउहु, या कुछ और लफ्ज है मुझे सही याद नहीं रहा, कि ये कहाँ मरेगा और इसको कहाँ दफन किया जाएगा, ये उस वक्त तय कर दी जाती है। ये तो वो जो रूह डालने के बाद मामलात हैं, और रूह से पहले जो ओनली बॉडी थी, उस ओनली बॉडी के बारे में कुरान करीम में अल्लाह पाक का इरशाद है, हुवा अअलमु बिकुम इज़ अनशअकुम मिनल अर्द व इज़ अंतुम अजिन्नतुन फी बुतून उम्महातिकुम फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा। फरमाया वो तुम्हें खूब जानते हैं, अल्लाह तुम्हें खूब जानते हैं। हुआ आलम बिकुम, जब अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया था, हम सब मिट्टी से पैदा हुए हैं, इसकी बड़ी तफसील है। और कुरान करीम में जगह जगह ये मजमून है कि इंसान के माँ के पेट में बॉडी नुत्फे से बनती, नुत्फा खून से बनता है, खून ग़िज़ा से बनता है, ग़िज़ाएं जमीन से पैदा होती है, और जितनी ग़िज़ाएं हैं उसमें जमीन का सत आता है। कुरान करीम में है वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने मिट्टी के निचोड़ से ही तुम्हें पैदा किया। तो मिट्टी का निचोड़ जब चलता है उससे जो ग़िज़ाएं पैदा हो रही है, अल्लाह जानते हैं कि ये ग़िज़ाएं कहाँ पैदा हो रही हैं, कहाँ जाएंगी, कौन खाएगा, किसके जिस्म में खून पैदा होगा, उससे क्या मादा पैदा होगा, वो मादा किस औरत के मादे के साथ मिलकर बच्चा लाने में पहुंचेगा, उससे कौन इंसान पैदा होना है, ये शुरू से सब अल्लाह जानते हैं। हुवा अंशअ बिकुम इज़ अंशअकुम मिनल अर्द, तुम्हें अल्लाह जानते हैं जब तुम्हें अल्लाह ने जमीन से पैदा किया। वइज़ अंतुम अजिन्नतुन फी बुतून उम्महातिकुम, और जब तुम माँ के पेट में बच्चे थे तब अल्लाह ताला तुम्हें जानते हैं। फला तुज़क्कू अनफुसकुम, बस मियाँ मिट्ठू मत बनो, मैं ऐसा, मैं डबल पैसा, मैं सिंगल भैंसा। एक आदमी को अगर अल्लाह तौफीक दे एक हफ्ता तहज्जुद पढ़ने की, सिर्फ एक हफ्ता तहज्जुद पढ़ने की, वो समझने लगता है कि शेख बगदादी, शेख जुनेद बगदादी, पीराने पीर तो मेरे पीछे खड़े हैं, मैं उनके आगे हूं। इससे छोटा अपने आप को नहीं समझता। तो अल्लाह ने फरमाया फला तुज़क्कू अनफुसकुम, मियां मिट्ठू मत बनो। हुवा आलमु बिमन इत्तक़ा, कौन ज्यादा परहेजगार है उसको भी वही जानते।
تو یہاں ضمن یہ مضمون آیا کہ اللہ تو تمہیں جانتے ہیں، جب تم کو زمین سے اللہ پیدا کر رہے تھے تب سے تمہیں جانتے ہیں، اور جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، یہ وہ پریزنٹ ٹائم ہے، اس وقت کے حالات، جب تم ماں کے پیٹ میں ہو کیا احوال ہیں وہ سب جانتے ہیں، اور وہ جو 4 باتیں لکھ دی ہیں وہ فیوچر کی سب باتیں ہیں۔ غرض اللہ جانتے ہیں اس مخلوق کو۔ آپ حضرات تو عربی پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اسے سمجھنے میں تھوڑی دشواری پیش آئے گی، لیکن جہاں علماء ہیں وہ سمجھیں گے کہ عربی میں 2 لفظ ہیں، ایک ماں اور ایک من۔ ماں آتا ہے چیزوں کے لیے اور من آتا ہے انسانوں، جنات، ذویل العقول کے لیے۔ تو قرآن میں من نہیں ہے، ماں ہے۔ جب نطفہ طبقہ اور عورت کا نطفہ پہنچا اور دونوں نطفے مل کر حمل ٹھہر گیا، اس مرحلے میں اللہ سب جانتے ہیں، ادھر کی باتیں بھی، ادھر کی باتیں بھی، موجود پیٹ کے اندر کی باتیں بھی سب جانتے ہیں۔ کیوں؟ یہ چیز تو اس مرحلے میں، اور جو باڈی تیار ہو گئی، اس میں روح پڑ گئی، لڑکا ہو گیا، اب اس کے لیے عربی میں ماں لفظ نہیں آئے گا، عربی میں اس کے لیے من لفظ آئے گا، قرآن میں من نہیں ہے۔ من کا مرحلہ تو بہت آگے ہے، جب روح پڑے گی، وہ تو ماں کے مرحلے میں جانتے ہیں، جب وہ چیز ہوتا ہے، جب وہ غیر ذویل العقول ہوتا ہے، اور وہ پہلا مرحلہ ہے جب نطفہ ٹپکتا ہے، 2 نطفے مل کر حمل ٹھہر گئے۔ بس اس مرحلے میں اللہ سب جانتے ہیں اس کے بارے میں، ادھر کی باتیں بھی، ادھر کی باتیں بھی، اور اس بچہ دانی کے اندر کیا ہونا ہے 9 مہینے تک وہ سب جانتے ہیں۔ ایکس رے مشین آ گئی، اس نے دیکھ لیا کہ لڑکا ہے یا لڑکی، ایک بات کا پتہ چل گیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور وہ بھی صحیح 100% صحیح نہیں ہوتا، 100% صحیح نہیں ہوتا، وہ ڈاکٹر کا بتایا وہ بھی غلط نکل جاتا ہے۔ اس لیے اس آیت کریمہ کا صحیح مطلب یہ ہے کہ پہلی چیز تو قیامت ہے، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور دوسری چیز ہے بچہ دانی میں جو چیز ہے اس کو اللہ جانتے ہیں، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ۔ تیسری چیز ہے يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ بارش برساتے ہیں، اللہ بارش برساتے ہیں، انہی کے اختیار میں ہے کہاں برسانی ہے، کہاں نہیں برسانی، کہاں برکت والی بارش برسانی ہے، کہاں منحوس برسانی ہے، کہاں تھوڑی برسانی ہے، کہاں زیادہ برسانی ہے، یہ سب احوال قیامت تک کے اللہ جانتے ہیں، اللہ ہی جانتے ہیں۔ کوئی نبی یا کوئی ولی یا کوئی کیا وہ کہتے ہیں، کیا محکمہ یہ ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں جب ہواؤں کیا ویدر کی جو خبریں دیتا ہے، کوئی دنیا کا ویدر کا خبریں دینے والا یا کوئی نہیں بتلا سکتا ہے، وہ قیامت تک جانتے ہیں، بارش وہی برساتے ہیں، اور ساتھ انسون چلتا ہے سمندر سے، اس کا پورا نظام ہے، عالم اسباب میں نظام ہے۔ جیسے ہر کوئی بتاتا ہے کہ صبح 6:05 پر سورج نکلے گا، تو کوئی تھوڑا وہ تو حساب ہے، کیونکہ ریگولر 5 بج کر روزانہ جو فرق پڑتا ہے وہ جانتے ہیں۔ ایسے جب سمندر سے مانسون چلتا ہے اور وہ کس رخ پر چلتا ہے اور اس کے پیچھے کتنے فاصلے سے بارش آ رہی ہے یا برف آ رہی ہے، تو جب مانسون اٹھے گا اب وہ فورکاسٹ کریں گے، اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کا فورکاسٹ غلط ہوتا ہے کہ مانسون دوسرے رخ پر نکل گیا۔ یہ سب دھندے ہوتے رہتے ہیں۔ غرض ہے بارشوں کے بارے میں قیامت تک کی ساری تفصیلات اللہ ہی جانتے ہیں، کس کو کون کہاں مرنے والا ہے، ان کو صرف وہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون کہاں مرنے والا ہے۔ اور 5ویں چیز ہے ہر شخص فیوچر میں کیا کرے گا، غد آئندہ کل، غد آئندہ کل فیوچر میں کیا کرے گا، اسے کوئی نہیں جانتا۔ فیوچر 5 منٹ کے بعد میں کیا کروں گا یہ بھی مجھے نہیں معلوم، اس وقت کیا کر رہا ہوں یہ مجھے معلوم ہے، لیکن 2 منٹ کے بعد میں کیا کرنے والا ہوں یہ نہیں معلوم، وہی جانتا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا مشہور ارشاد ہے کہ عرفت ربی فی فسق العزائم، ایک آدمی کا پکا ارادہ ہے کہ مجھے کل یہ کرنا ہے، کل آیا یہ ارادہ بدل گیا، کس نے بدل دیا؟ اللہ نے بدل دیا۔
کیونکہ کل مجھے کیا کرنا اللہ تو جانتے ہیں. میں نے اس کے خلاف ارادہ کر رکھا, اللہ نے وہ ارادہ بدل دیا, میرا ارادہ ٹوٹ گیا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے اللہ کو پہچانا اس طور پر ہے کہ میں نے پکا ارادہ کیا تھا, وہ آئندہ کل میرا ارادہ کس نے توڑ دیا. وہ ایک طاقت ہے اوپر, وہی خدا ہے جو ہمارے ارادوں کو جب چاہے بدل دے. حدیث شریف میں ہے کہ بندوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں, یقلبھا کیف یشاء, وہ جس طرح سے چاہتے ہیں الٹتے پلٹتے. یہ 5 باتیں ہیں. حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ یہ 5 باتیں غیب کی چابیاں ہیں, مفاتیح الغیب. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 5 باتوں میں سے ہر بات کے تحت میں غیب کا ایک خزانہ ہے. ہر بات کے پیچھے غیب کا ایک خزانہ ہے. یہ 5 باتیں تو غیب کی چابیاں ہیں. اس چابی سے آپ جب غیب کھولیں گے تو اندر یہ ہر چابی کے پیچھے پورا خزانہ ہے, اتنا کہ اس کو آدمی سمجھ بھی نہیں سکتا. میں نے بتلایا کہ یعلم ما فی الارحام کے پیچھے کتنا ہے, پاسٹ ٹائم میں کیا کیا ہے, پریزنٹ ٹائم میں کیا کیا ہو رہا ہے, فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. اس کو کوئی گن نہیں سکتے. ساری دنیا اکٹھا ہو کر کے ایک آدمی کا احوال گن نہیں سکتی. اتنی چیزیں یعلم ما فی الارحام کے پیچھے ہیں, اور یہ یعلم ما فی الارحام سے ایک چابی ہے. تو میرے بھائی اصل مضمون یہ میں بتا رہا تھا کہ غیب کوئی نہیں جانتا. اب سنو دوسرا مضمون. کو غیب کہتے کسے ہیں, اس کی ڈیفینیشن سنو. غیب کہتے ہیں انسان کو احساس کرنے کے لیے اللہ نے ایک ایبیلٹی دی ہے, اس کا عربی میں نام ہے حصے مشترک, اور اس کو 5 کیمرے دے رکھے ہیں. آنکھ, کان, ناک, زبان اور ٹٹولنے کی طاقت پورے جسم میں رکھی. یہ 5 کیمرے ہیں, اس کے پیچھے حصے مشترک ہے. وہ حصے مشترک ان 5 کو استعمال کرتی. آنکھ نہیں دیکھتی, کان نہیں سنتے, زبان نہیں چکتی, وہ دیکھتی ہے وہ حصے مشترک, سنتی ہے وہ, چکتی ہے وہ. ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو گہرے فکر میں بیٹھا ہے اور ایک آدمی سامنے سے گزر گیا, اس کو پتہ ہی نہیں چلا کوئی گزرا. آنکھ بالکل کھلی ہے, دیکھ رہا ہے, مگر وہ اتنا گہرے سوچ میں ہے کہ سامنے سے گزرنے والے کا پتہ نہیں چلتا. کیوں؟ وہ حصے مشترک کسی سوچ میں ہے. اب آنکھ تو چاہے کھلی ہے مگر آنکھ نہیں دیکھتی. ایسا ہے آدمی کسی گہری بات میں ہو اور ایک بات کسی نے آواز دی اور اس نے نہیں سنی. کہ کان نہیں سنتا, سننے والی طاقت تو وہ ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے 5 طاقتوں کیمروں کے ذریعے سے احساس کرنے والی جو طاقت دی ہے اللہ تعالیٰ نے, اس کا نام حصے مشترک ہے. اور ایک دوسری طاقت اللہ نے دی ہے, اس کا نام عقل ہے. وہ عقل اس کے علاوہ ہے. وہ تمام باتیں جو حواس کے دائرے میں نہیں آتی ہیں اور جو عقل کے دائرے میں نہیں آتی, وہ سب غیب ہیں. لفظ غیب, غاب یغیب و غیبن کے معنی ہیں بن دیکھی, نہ دیکھی ہوئی. لیکن یہ لفظ عام ہے, نہ دیکھی ہوئی, نہ سونگی ہوئی, نہ سنی ہوئی, نہ چکی ہوئی, نہ ٹٹولی ہوئی, یہ سب غیب میں ہیں. اور جب کسی چیز کو دیکھ لی اب وہ غیب نہیں رہا, چکھ لی اب غیب نہیں رہا, ٹٹول لی, سن لی, اب غیب نہیں رہا. ایسے عقل کی گرفت میں آ گئی. جتنی بات عقل کی گرفت میں آ گئی اب وہ غیب نہیں رہی. جو عقل کی گرفت میں نہیں آئی وہ غیب ہے. بہت سی چیزیں, بلکہ یہ کہو کہ ٹوٹلی تمام چیزیں ہیں. کسی چیز کا ہر پہلو حواس اور عقل کے دائرے میں اور گرفت میں نہیں آتا ہے. یہ میرے سامنے میں دیکھ رہا ہوں اسے, لیکن کیا دیکھ رہا ہوں؟ کالا کالا اوپر سے رنگ دیکھ رہا ہوں. اس کے اندر کیا ہے مجھے کچھ نہیں پتا. آپ انگور کا دانہ, ایک انگور کا دانہ دیکھ رہے ہیں, لیکن اس انگور کے دانے کے اندر کیا کیا ہے وہ نہیں دیکھ رہی, آنکھ نہیں دیکھ رہی. اسی طرح جنت کو ہم جانتے ہیں, ہماری عقل کی گرفت میں ہے. کیوں؟ اللہ کی کتابوں نے, اللہ کے رسول نے جنت کے سب احوال بیان کیے ہیں, لیکن کتنے بیان کیے اور کتنے جانتے ہیں. لیکن اس جنت کے اندر کیا کیا ہے اللہ جانے, اس کو کوئی نہیں جانتا. اسی طریقے سے فرشتے کو بس ہمارا ایمان ہے اور فرشتوں کو ہم جانتے ہیں, مگر اس کا ایک پہلو جانتے ہیں, آگے بے شمار پہلو اس کے نہ جانے ہوئے ہیں.
اللہ جل جلالہ عما نوالہ، ہم جانتے ہیں ہمارا سب کا ایمان ہے، لیکن کیا جانتے ہیں؟ قرآن و حدیث نے اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے بارے میں ایک مقدار بیان کی ہے، اتنا ہی جانتے ہیں۔ اس سے آگے کسی بڑے سے بڑے فرشتے کی یا بڑے سے بڑے عقل کی نبی کی عقل نہیں پہنچ سکی ہے، اور سب کی نے ہتھیار ڈال دیے ہیں کہ اللہم ما عرفناک حق معرفتک۔ حضور کا ارشاد ہے کہ اے اللہ، جیسا آپ کو پہچاننے کا حق ہے ہم نہیں پہچان سکتے۔ تو ہر چیز میں ایک پہلو اس کا معلوم ہوتا ہے، اس کے آگے کے اس کے ذمہ میں بہت سے پہلو ہیں، وہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتے۔ لیکن جتنی چیز بتلا دی گئی، ہم نے آنکھ سے دیکھ لی، کان سے سن لی، عقل سے جان لی، اب اتنا پہلو غیب نہیں رہا۔ قرآن کریم میں ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا إِلَى آخِرِ۔ لمبا مضمون سورہ جن میں، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کو وہی جانتے ہیں، مگر غیب کی کوئی بات اگر اپنے کسی بندے کو بتلانا چاہتے ہیں، اور بندے سے مراد ہے انبیاء، کہ کسی نبی کو غیب کی کوئی بات بتلانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے وہی چلتی ہے، اور پورے پہرے میں اور چوکسی میں وہی چلتی ہے، اور وہ وہی نبی کو پہنچائی جاتی ہے، اور پھر نبی وہ بات بندوں کو بتاتا ہے۔ اور جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بتائی جائے گی اس غیب کو کوئی نہیں جانتا، اور جب اللہ کے یہاں سے وہی آ گئی تو وہ غیب نہیں رہا، نبی بتائے گا۔ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، ایک جگہ پر قافلہ رکا ہوا تھا، بہت بڑا لشکر تھا، 30,000 کا لشکر تھا، ایک جگہ پر لشکر رکا ہوا تھا، تو جب لشکر رکے گا تو لوگ اپنے اونٹ وغیرہ چرنے کے لیے ادھر ادھر جنگل میں کھول دیں گے، تو ایک منافق کا اونٹ گم ہو گئے، بہت تلاش کی، ملا ہی نہیں، کہاں چلا گیا؟ وہ آیا حضور کے پاس، کیوں سفر میں اونٹ نہیں رہے گا تو سفر کیسے کرے گا؟ پاسپورٹ گم ہو گئے۔ اس نے حضور سے پوچھا کہ میرا اونٹ کہاں ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ بھائی مجھے کیا معلوم تیرا اونٹ کہاں ہے؟ تو اٹھا اور اٹھ کر کے اپنے خیمے میں گیا، اور ایسے چند منافق اور وہاں بیٹھے تھے ان کے پاس گیا، اور وہاں جا کر اس نے کہا کہ لو، 7ویں آسمان کی اوپر کی تو خبریں بتاتے ہیں کہ جنت میں یوں ہے اور جہنم میں یوں ہے، اور اللہ نے یوں فرمایا ہے، اور وہ یوں ہے اور وہ یوں ہے، اور میرا اونٹ کہاں ہے یہ تو جناب کو معلوم نہیں۔ یہ چند منافقوں کے بیچ میں جا کر اس نے یہ بات کہی، ادھر تو اس نے وہ بات کہی، ادھر وہی آئی۔ وہی اترنے کے بعد حضور نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ پر 5 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو بلا کے لو۔ بلائے گئے، حضور نے فرمایا کیا باتیں کر رہے تھے وہاں؟ کیا لگے ارے کیا ہوتا ہوگا، کیا باتیں کر رہے تھے؟ کیا انما نخوض ونلعب، ہم تو ذرا ٹھٹھا دل لگی کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا یہ دل لگی؟ حضور نے فرمایا مجھے وہی سے تمہاری ساری باتیں بتائی گئی کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہارا اونٹ وہی سے بتائے گا کہ تمہارا اونٹ کہاں ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ دیکھو اس طرف جاؤ، جب اتنے جھاڑی پر جاؤ گے تو ایک درخت کی ٹہنیوں سے تیرے اونٹ کی رسی الجھ گئی اور وہ وہیں کھڑا ہے۔ سنا جدھر گئے تو وہ وہیں اونٹ کھڑا تھا، کیونکہ وہ چلتے چلتے اس کی رسی ٹہنیوں میں الجھ گئی تھی۔ تو اب وہی بات ابھی ذرا دیر پہلے حضور نے کہا مجھے کیا معلوم تیرا اونٹ کہاں ہے، اور ابھی حضور نے بتایا کہ تیرا اونٹ فلاں جگہ۔ کیوں؟ پہلے حضور کو نہیں معلوم تھا، اب وہی آئی تو معلوم ہے۔ غرض جو چیزیں وہی سے آ جاتی ہیں، قرآن کریم میں وہی آئے، حدیثوں میں وہی آئے، اور وہی کے ذریعے سے جو چیزیں بتائی جاتی ہیں، اور جو بتا دی گئی اب وہ غیب نہیں رہی، لیکن جو باتیں ابھی نہیں بتائی گئی وہ سب غیب ہیں۔ اور اللہ نے اپنا سارا غیب، یعنی جو کچھ اللہ کا علم غیر متناہی ہے، وہ سارا غیر متناہی علم نہ کسی فرشتے کو دیا ہے، نہ کسی نبی کو دیا ہے، نہ نبیوں کے سردار کو دیا ہے۔
نہ قرآن میں اس کی کوئی دلیل ہے، نہ حدیث میں کوئی اشارہ ہے، اور یہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور شرکیہ یہ عقیدہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کو تمام یہ ماننا کہ اللہ نے سارے غیب کسی بندے کو دے دیے ہیں، ماں جمی ماں کان بھی دے دیے اور جمی ماں یکن کے دے، یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ تو وہ یا ایھا النبیوں کا ترجمہ کرتے ہیں اے غیب کی خبریں دینے والے۔ یہ ترجمہ ایک اعتبار سے ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ایک اعتبار سے ٹھیک ہے، مگر اس ترجمے میں سے یہ جو عقیدہ علم غیب کا نکالا گیا یہ غلط ہے، کیونکہ نبی جو کچھ امت کو سارا قرآن غیب تھا، جب حضور پر اترا تبھی تو لوگ انسانوں نے جانا، جب تک قرآن نہیں اترا تھا سارا قرآن غیب تھا۔ حضور پر قرآن اترنا شروع ہوا، اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر اس زمانے تک قرآن کو کون جانتا تھا؟ سارا قرآن غیب تھا، اور جب اترنا شروع ہوا تو جو آیتیں اترتی گئی وہ لوگ جانتے گئے، اور 23 سال میں جب پورا قرآن کریم اتر چکا تو آج ہمارے پاس موجود ہے، یہ رکھا اور یہ حافظوں کے سینوں میں رکھا، اب وہ غیب نہیں رہا، لیکن اترنے سے پہلے تو غیب تھا وہ۔ تو اب یہ جو قرآن بتایا، قرآن کے علاوہ حدیثوں میں جو حضور نے باتیں بتائی وہ سب غیب ہی کی تو باتیں ہیں، جو حضور پر وحی ہوئی اور حضور نے امت کو بتائی، تو غیب کی خبریں دینے والے، یہ ترجمہ تو صحیح ہے، یہ ترجمہ سے ایک اعتبار سے اصل نبیون کا اصل ترجمہ نبیون کا ہے خبر دینے والی، غیب کی، یہ تو انہوں نے بڑھایا، ورنہ اصل اس لفظ کے جو معنی ہے وہ ہے خبر دینے والا۔ نبیون فعیل کا وزن ہے اور نبعن سے بنا ہے، عربی میں لفظ نبعن کے معنی ہیں انفارمیشن، خبر، اس سے نبیون فعیل کا وزن بنا ہے، اور فاعل اور مفعول کے معنی میں آتا ہے، مفعول کے معنی میں نہیں، فاعل کے معنی میں ہے، یعنی انفارمیشن دینے والے۔ مگر کون سے انفارمیشن ہیں؟ وہی جو اللہ کے یہاں سے آ رہے ہیں، اور وہ سب غیب ہی ہیں، لیکن جب وہ انفارمیشن آ گیا حضور کے پاس، اب حضور کے لیے غیب نہیں رہا، اور جب امت کو بتا دیا تو امت کے لیے بھی غیب نہیں رہا۔ لیکن جو غیب کی باتیں اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں بتائی ہیں، مثال کے طور پر قیامت کب آئے گی اللہ نے کسی کو مخلوق کو نہیں بتائی، یہ باتیں اب بھی غیب ہیں، اور ایسی لاکھ تعداد غیر متناہی باتیں غیب ہیں جو اللہ ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ لہذا یا ایھا النبیوں کا ترجمہ ہے اے پیغمبر، پیغمبر دو لفظ ہیں، پیغم یعنی پیغام، میسج، اور بر مانے لے جانے والا، پیغمبر یعنی میسج لے جانے والا، اللہ کے یہاں سے جو میسج آئے وہ میسج لے کر امت کو پہنچائے۔ تو پیغمبر ترجمہ کرو، پیغامبر ترجمہ کرو، خبریں دینے والے ترجمہ کرو، غیب کی خبریں دینے والا ترجمہ کرو، سب کا حاصل یہ ہے کہ جو اللہ کے یہاں سے انفارمیشن آئے گا اور اب وہ غیب نہیں رہا، وہ امت کو بتائیں گے، لیکن جو ابھی غیب ہے جس کی اطلاع آئی نہیں اسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اس لفظ میں سے یہ نکالنا کہ حضور سارا غیب کی باتیں جانتے تھے اور حضور نے ساری غیب کی باتیں امت کو بتائی ہیں یا بتا سکتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، قرآن و حدیث سے یہ عقیدہ ثابت نہیں ہے، اور یہ قطعاً شرکی عقیدہ ہے۔ خیر آگے بڑھو، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، مجھے اصل یہ شاہدن سمجھانا تھا، شاہدن کے معنی وہ کہتے ہیں حاضر، اور پھر ناظر اپنی طرف سے اور بڑھا دیا، اور یہ کہا کہ حضور کو بھیجا گیا ہے حاضر ناظر بنا کر، لہذا دنیا میں حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں۔ حالانکہ شاہدن کے معنی ہے گواہی دینے والا، لہذا یہ صحیح مطلب ہے وہ پہلے سمجھ لو، پھر ان کی بات تو بعد میں سمجھاؤں گا۔ اصل جو صحیح مطلب ہے شاہدن کے وہ معنی سمجھ لو۔ اس لفظ کے شاہد، وٹنس، گواہی دینے والا، یہ لفظ قرآن کریم میں 10 جگہ آیا ہے، اور سب جگہ ایک ہی تو معنی ہوں گے، دوسری جگہ کچھ معنی ہے اور یہاں نئے معنی گھڑ دو، نئے معنی نہیں گھڑ سکتے، پورے قرآن میں ایک لفظ کے ایک ہی معنی ہوں گے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر یہ مضمون آیا ہے کہ قیامت کے میدان میں ہر امت کے خلاف اس امت کا پیغمبر گواہی دے گا۔ وہ امت جو پیغمبر کے زمانے میں موجود ہے
اور پیغمبر کی وفات کے بعد میں جو امت آئی ہے اس امت کے خلاف گواہی دیں گے امتی، اور پھر ایک لمبی کارروائی چلے گی۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے سورہ نساء میں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ نے فرمایا وہ منظر، وہ وقت یاد کرو جب ہر امت میں سے ہم اس امت کے خلاف گواہ لائیں گے، یہ ہر امت کے پیغمبر ہیں، اور حضور سے فرمایا کہ ہم آپ کو گواہ لائیں گے ان لوگوں پر۔ یہ مکہ میں قرآن نازل ہو رہا ہے، مدینہ میں نازل ہو رہا ہے، اس وقت جو لوگ موجود تھے جو قرآن حضور کے لائے ہوئے دین کا انکار کر رہے تھے، فرمایا ان لوگوں پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں۔ کورٹ ہے، کیس چل رہا ہے، ادھر مجرم ہیں، ادھر گواہیاں پیش ہو رہی ہیں، ہر امت کے خلاف ان کا نبی گواہ آئے گا، اور فرمایا کہ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پھر ایک دوسری کارروائی اور لمبی چوڑی ہے، وہ یہ کہ آپس میں اختلاف ہو جائے گا۔ نوح علیہ السلام کی امت، نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے ان کو دین پہنچایا تھا، وہ کہیں گے ہم تو جانتے ہی نہیں یہ کون ہے، اپنے نبی کو پہچاننے سے انکار کر دیں، یا پہچانیں گے وہ کہیں گے ہمیں کچھ انہوں نے آ کر نہیں کہا کبھی۔ پھر انبیاء سے گواہیاں مانگی جائیں گی کہ آپ نے وہ جا کر کے اپنی امتوں کو دین پہنچایا، اس کے آپ کے کیا گواہ ہیں؟ تو وہ گواہی میں امت محمدیہ کو پیش کریں گے۔ پھر اس پر جرح ہوگی، وہ ان کی امتیں جرح کریں گے کہ یہ امت محمدیہ تو ہمارے زمانے میں تھی نہیں، کیسے گواہی دے رہی ہے؟ تو پھر ان سے پوچھا جائے گا تم گواہیاں کیسے دے رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہمیں قرآن نے اور آپ کے رسول نے اطلاعیں دی ہیں، اور آپ کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا، آپ کے رسول کی باتیں غلط نہیں ہیں۔ تو پھر حضور تشریف لائیں گے، بلائے جائیں گے کہ کیا آپ نے اپنی امت کو یہ باتیں بتائی؟ یہ لمبی چوڑی یہ کارروائی ہے جو آپ حضرات نے سن رکھی ہوگی۔ اس کا ذکر آیا ہے دوسرے پارے کے شروع میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہاں رسول کا نمبر ذکر بعد میں ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ یہ پہلے ہے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا یہ بعد میں ہے۔ کیوں؟ وہ انبیاء پہلے گواہی دیں گے، اور پھر انبیاء کے لیے یہ امتیں گواہی دیں گے، پھر امت کے لیے حضور گواہی دیں گے۔ اور ایک تیسرا مضمون ہے، حضور دنیا سے چلے گئے، اب حضور کے چلے جانے کے بعد میں قیامت تک جو انسان ہیں، کچھ انسان اللہ کے دعوت اور اللہ کے دین کی بات قرآن اور اسلام کو مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے۔ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، ان کے لیے بھی کارروائی کورٹ میں ہونی ہے، ان کی کارروائی بھی ہونی ہے۔ ان کے خلاف گواہی کون دیں گے؟ جو ان کے پاس دعوت لے کر گئے، جو ان کے پاس دعوت لے کر گئے ہیں، وہ اللہ وجیل بصیرت کھڑے ہو کر کہیں گے خدایا ہم ان کے پاس دعوت لے کر گئے تھے، آپ کا دن ان نے مانا تھا، اور جنہوں نے مانا تھا ان کے لیے کوئی گواہی کی ضرورت نہیں، وہ تو اللہ سب جانتے، اور ان کے پاس ہم گئے تھے انہوں نے نہیں مانا تھا۔ یہ سب کارروائی وہاں ہونی ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں دوسری جگہ پر آیا ہے، 70ویں پارے کے آخری رکوع میں آیا ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ۔ دیکھو یہاں رسول کا تذکرہ پہلے آ رہا ہے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو۔ کیوں؟ سب اس امت کے سب سے پہلے تو رسول ہی ہیں، اور رسول جب تک زندہ رہے انہوں نے کام کیا، اور ہو تم لوگوں کے خلاف گواہ، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ جب حضور دنیا سے پاس ہو گئے تو اب امت اپنے اپنے زمانے کی امت ہے، اپنے زمانے کے لوگوں کے خلاف گواہ ہوں گی۔ لہذا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاکُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ تو یہ مضمون وہاں آیا ہے، اور اسی مضمون کا ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ امت صدیقین بھی ہیں اور شہداء بھی ہیں۔ سورہ حدید میں مضمون آیا ہے، پڑھو کوئی آیت۔ غرض کہنا یہ ہے کہ حضور یہ گواہ سے، لفظ شہید اور شاہد کے معنی گواہ ہے،
اور حضور اپنے زمانے میں جب تک دنیا میں تھے حضور نے جو کام کیا کس نے مانا کس نے نہیں مانا، حضور گواہ ہیں. اور قیامت میں جب کچہری میں کوئی کیس چلے گا تو حضور گواہ کھڑے ہوں. اس میں یہ گواہ بھی عالم الغیب نہیں ہے. حدیث شریف سنو، مشہور حدیث آپ حضرات نے سنی ہوگی. حضور حوض کوثر پر پانی پلا رہے ہوں، کچھ لوگ پانی پینے آ رہے ہوں گے، فرشتے انہیں دھکے دے کے پیچھے ہٹیں گے، ہٹو. تو حضور فرمائیں گے کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، ان کو آنے دو. تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے دنیا سے چلے آنے کے بعد میں انہوں نے تو دین سے بدل گئے تھے. فرشتے کہیں گے کہ آپ کے دنیا سے چلے آنے کے بعد آپ کی وفات کے بعد میں یہ تو اسلام پر نہیں رہے تھے، یہ تو اسلام سے ہٹ گئے تھے. تو حضور فرمائیں گے کہ میں بھی کہوں گا سوکھ کن مرو کم بختو. تو حضور جن کو دیکھ کر گئے ہیں اسلام کی حالت میں، ان کی تبدیلیاں جو بعد میں ہوئی اس کا حضور کو علم نہیں. جب فرشتے بتائیں گے تب حضور کو پتہ چلے. غرض جب تک حضور دنیا میں موجود تھے کام کیا، کس نے مانا کس نے نہیں مانا، ان کے خلاف جو گواہی دینی ہے یہ حضور شاہد ہیں. اور یہی شاہد پوری امت ہے. وہ پوری امت جو کام دعوت کا کام کرے گی، جاب کرے گی وہ شاہد نہیں. جو جاب کرے گی وہ شاہد نہیں ہے، جو دعوت کا کام کرے گی وہ شاہد ہے. تو یہ مضمون ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. اور میں نے بتلایا کہ گواہ حضور اپنے زمانے تک گواہ ہے، اور پھر آگے حضور کی امت گواہ ہے. اور قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ مضمون آیا ہے، وہ ساری میں آیتیں پڑھوں گا تو کہاں تک پڑھوں گا. یہ فرقہ کیا معنی کرتا ہے؟ شاہدن کے معنی حاضر، اور ناظر اپنی طرف سے بڑھاتا ہے کہ حضور ہر جگہ حاضر بھی ہیں اور ہر چیز دیکھ بھی رہے ہیں. ناظر کے معنی دیکھنے والا، حضور ہر جگہ موجود ہیں اور ہر جگہ ہر چیز دیکھ بھی رہے ہیں. یہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ ہے یہ بھی بالکل رانگ عقیدہ ہے. قرآن کریم کی کسی آیت سے معمولی اشارہ بھی نہیں ملتا، اور حدیثوں میں سے کسی حدیث سے معمولی اشارہ بھی نہیں ملتا. یہ قطعاً رانگ عقیدہ ہے اور یہ بھی شرکی عقیدہ ہے. یہ صفت صرف اللہ کی ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ اللہ کی صفت ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. تو یہ صرف صفت اللہ کی ہے کہ بندہ جہاں بھی ہوئے جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ہیں اور وہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں. اور ساتھ ہونا اور دیکھنا یہ مکانی نہیں کہ میں اس کرسی پر ہوں تو اللہ میں یہاں ہے. توبہ 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 یہ مطلب نہیں. ایک آدمی بیت الخلاء میں ہے تو اللہ میں ابھی استغفر اللہ وہاں نہیں، یہ مطلب. وَهُوَ مَعَكُمْ کے معنی اللہ جہاں ہے اللہ ہیں، وہ ہر چیز کو جانتے ہیں. اللہ کے ہر جگہ یہ کہ ہوا معکم، وہ تمہاری ساتھ ہیں جہاں بھی تم ہو، یعنی تمہارے تمام احوال وہی جانتے ہیں، وہی ناظر ہیں، وہی ہر چیز دیکھ رہے ہیں اور کوئی ایسا نہیں. لہذا یہ جو حضور کے بارے میں انہوں نے شاہدن کے لفظ میں سے یہ عقیدہ نکالا ہے یہ قطعاً رانگ ہے. شاہدن کے یہ معنی ہی نہیں، اور پورے قرآن کریم میں اور تمام حدیثوں میں کہیں یہ معنی ہی نہیں شاہدن کے. شاہدن کے معنی گواہ کے ہیں. اور میں نے بتلایا کہ گواہیوں کی یہ صورتیں آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں جب کیس چلے گا کچہری میں یہ سب صورتیں پیش آئیں گی، وہاں گواہیاں ہیں. اور تمام انبیاء شاہد ہیں اپنی اپنی امتوں کے خلاف. تمام حضور بھی شاہد ہیں اپنے زمانے کے لوگوں کے خلاف، اور حضور کی امت بھی شاہد ہے قیامت تک اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کے خلاف. مگر امت کے وہ حضرات جو دین کی دعوت لے کر گئے ہیں. امت کا کام اور نبیوں کا کام دعوت لے کر جانا ہے. کسی کو زبردستی راہ راست پر لے آنا یہ نبی کے اختیار میں نہیں تھا. ہمارے اختیار میں کہاں سے ہو؟ قرآن کریم میں ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ جسے چاہتے ہیں راہ راست پر لاتے ہیں، آپ کے اختیار میں نہیں ہے کسی کو راہ راست پر لے آنا، راستہ دکھانا. یہ نبیوں کا کام ہے. لیکن دیکھیں نہ دیکھنا، دیکھنا یا اندھا بنا رہنا یہ لوگوں کا کام ہے.
قرآن کریم میں ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ. رہے سمود تو ہم نے ان کو راستہ دکھایا، یعنی نبیوں کے ذریعے، تو انہوں نے اندھا بنے رہنے کو ترجیح دی راستہ دیکھنے پر. فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ. تو نبیوں کے بس کا یہ نہیں ہے کہ آنکھیں پھاڑ کر دکھائے کہ نہیں دیکھ. یہ تو آدمی دیکھنا چاہے گا تو دیکھے گا، اگر وہ نہیں دیکھنا چاہے گا تو دوسرا کیا دکھائے گا اسے. تو کسی نبی کے بس میں یہ نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. لیکن محنت کرنا یہ تمام نبیوں کا اور ان کی امتوں کا فریضہ ہے. سارے نبی آئے ہی محنت کرنے کے لیے ہیں، اور سارے نبیوں کی امتیں زندگی پر محنتیں ہی کرتی رہی ہیں. یہ ان کا مشن ہے، اور اس مشن کو لے کر چلنا یہ امتوں کا کام ہے. اس لیے فرمایا کہ داعین الی اللہ باذنہ، آپ کو ہم نے بھیجا ہے اللہ کی طرف بلانے کے لیے، مگر اللہ کی اجازت سے. اللہ کی باذنہ، اللہ کی اجازت سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے پر آئے گا وہ جس کے لیے اللہ کا فیصلہ ہو. آج دنیا میں غیر مسلم ہیں. کیا غیر مسلم اسلام کے بارے میں نہیں جانتے؟ بہت سے ہیں جو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہم سے زیادہ جانتے ہیں اسلام کے بارے میں. ایک انسائکلوپیڈیا ہے، انسائکلوپیڈیا نہیں، ایک انڈیکس تیار کی ہے حدیث کے الفاظ کی. حدیث کی بڑی بڑی 14 کتابوں میں سے حدیث ڈھونڈنی ہو تو 1 منٹ میں نکلتی ہے. وہ کتاب لکھی ہے ایک یہودی ہے وینسٹ، اس نے لکھا ہے کہ میں نے مسند امام احمد ابن حنبل، امام احمد کی حدیث کی کتاب ہے، 6 بڑی بڑی جلدوں میں ہے، 8000 اس میں حدیثیں ہیں. اس نے کہا کہ میں نے یہ کتاب 14 مرتبہ پڑھی ہے پوری کمپلیٹلی. آج دنیا کا کوئی شیخ الحدیث نہیں کہہ سکتا کہ میں نے 1 مرتبہ پوری پڑھی. میں نے بھی نہیں پڑھی. میں 40 سال سے حدیث پڑھاتا ہوں، 40 سال سے میں حدیث پڑھا رہا ہوں، لیکن میں بھی پوری 1 مرتبہ نہیں دیکھ چکا ہوں. وہ کہتا میں نے 14 مرتبہ اسے پوری دیکھی ہے، مگر وہ کم وقت یہودی مرا، وہ کم وقت یہودی مرا. تو میرے بھائیوں، راہ ہدایت یہ تو اللہ کی اجازت سے ملتی ہے، اللہ کے فیصلوں سے ملتی ہے. اور اللہ کے فیصلے اس وقت ہوتے ہیں جب بندہ کچھ چاہے. جب بندہ سرے سے چاہے ہی نہیں تو اللہ زبردستی فیصلے تھوڑے کرتے ہیں. اللہ زبردستی فیصلے بھی کرتے ہیں، لیکن انسان کے بارے میں نہیں کرتے، ہدایت اور گمراہی کے بارے میں نہیں کرتے. اور دوسرے درخت ہیں، پہاڑ ہیں، ہوائیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی غیر مکلف مخلوقات ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ زبردستی فیصلے کرتے ہیں. قرآن کریم میں ہے ائتیا طوعا او کرہا. اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور آسمان و زمین کے اندر کی ہر چیز پیدا کی، اور سب سے کہا کہ دیکھو جس مقصد سے تمہیں پیدا کیا ہے اس مقصد کو کمپلیٹ کرنا ہے، تمہارا جی چاہے تو بھی اور جی نہ چاہے تو بھی. طوعا او کرہا. تو اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں، لیکن انسان مکلف مخلوق ہے، اس کو اپنے عمل کے نتیجے میں جنت یا جہنم میں جانا ہے. لہٰذا اس لیے زبردستی فیصلے نہیں کرتے. انسان کچھ چاہے تب فیصلے ہوتے ہیں، انسان کے بالکل چاہے بغیر انسان کے لیے فیصلے نہیں ہوتے. لہذا اللہ کا فیصلہ ہوگا کب؟ جب کچھ انسان چاہے. کچھ کمپلیٹلی چاہنے کا اختیار بھی انسان کو نہیں، کمپلیٹلی چاہنے کا اختیار بھی انسان کو نہیں ہے. کیوں؟ یہ چاہنا بھی ایک عمل ہے، اور خالق اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں. اگر کمپلیٹلی چاہنے کا انسان کو اختیار ہو جائے تو انسان اپنے چاہنے کو پیدا کرنے والا خالق ہو گیا. خالق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اس لیے ہر چیز پر پاورفل اللہ کی ذات ہے. ہماری ہر چیز اللہ کے کامل اختیار کے تحت میں ہے، اور ہمارا جو اختیار ہے وہ پارشیلی ہے، جزوی اختیار ہے. وہ جو جزوی اختیار ہے اس سے کچھ چاہے گا تو اللہ اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ کریں گے. کوئی سوچتا ہو یہ پارشلی مول صاحب کہاں سے لائے؟ اس کو سمجھاؤ ذرا. حضرت علی نے سمجھا دیا ہے، میں کیا سمجھاؤں گا. حضرت علی کے پاس میں ایک آدمی آیا ہے، اس نے کہا کہ بندہ مختار ہے یا مجبور ہے؟ یعنی میں جو کچھ کرتا ہوں اس میں میں مختار ہوں، اختیار کامل رکھتا ہوں، یا مجبور محض ہوں؟ حضرت نے فرمایا کہ مختار بھی ہے اور مجبور بھی. یعنی مختار بھی پورا نہیں ہے اور مجبور بھی پورا نہیں ہے، بیچ بیچ میں ہے. فرمایا مختار بھی ہے اور مجبور بھی ہے. اس نے کہا یہ کیسے؟ تو حضرت نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. کھڑا ہو گئے. حضرت نے فرمایا ایک پیر اٹھا لو. اٹھا لیا مرغے کی طرح. حضرت نے فرمایا دوسرا اٹھا لو.
कहने लगे दूसरा कैसे उठाओ? हजरत ने फरमाया देखो इतना इख्तियार था, अब तुम मजबूर हो। ये हजरत ने गधे को, जाहिल को समझाया। समझाने के आम आदमी को समझाने का तरीका है। हजरत ने कहा खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, एक पैर उठा लो, उठा लिया, का दूसरा उठाओ, का दूसरा कैसे उठाओ? मालूम है कि एक मरहले में जाकर मजबूर हो जाता है। इसी तरह से अकल से समझो कि कम्प्लीटली इख्तियार किसी को अल्लाह ने नहीं दिया। अगर अल्लाह किसी को कम्प्लीटली इख्तियार दे दे तो वो तो खुदा बन गया, फिर खुदा खुदा कहाँ रहा? लिहाजा कम्प्लीटली इख्तियार किसी को नहीं, पार्शियली इख्तियार दिया गया है। लिहाजा उस पार्शियली इख्तियार से जब कोई बंदा हिदायत चाहेगा तो अल्लाह हिदायत का फैसला करेंगे, और नहीं चाहेगा तो कैसे फैसला करेंगे? इसमें दाई का कोई दखल नहीं। दाई तो रात दिन कोशिश करता है कि सारी दुनिया इस्लाम कबूल कर ले और सारी दुनिया जन्नत में पहुंच जाए, लेकिन दाई का इसमें कोई दखल नहीं, नबी का इसमें कोई दखल नहीं। दखल तो है उसके कुछ चाहने का और अल्लाह के फैसला करने का। इसलिए फरमाया गया कि अल्लाह की इजाजत से आप बुलाने वाले हैं अल्लाह की तरफ। जितना अल्लाह ताला ने जिसकी मुकद्दर में फैसला लिखा होगा, जब वो चाहेगा अल्लाह फैसला करेंगे, नहीं चाहेगा नहीं फैसला करेंगे। दाई का काम मेहनत है, और मेहनत का सवाब उसका कहीं गया नहीं। उसने रात दिन मेहनत की और उस मेहनत में किसी ने नहीं माना, दाई का क्या नुकसान है? दाई का कोई नुकसान नहीं होगा, उसका सवाब पूरा कंप्लीटली। और दाई ने मेहनत की और लोगों ने मान लिया तो भी वही सवाब उसको मिला। लिहाजा दाई का तो किसी हाल में नुकसान है ही नहीं। गर्ज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो ये 5 बातें बयान की गई, इन 5 को बयान नहीं कर रहा, उनमें से एक बात को बयान कर रहा हूँ। दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, हुजूर तशरीफ लाए हैं, लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने के लिए आएगा वो जिसके लिए अल्लाह का फैसला होगा। बाकी बुलाने के लिए हुजूर तशरीफ लाए हैं, और जब हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए तो ये जिम्मेदारी उम्मत को सौंप कर गए हैं, और पूरी उम्मत को सौंप कर गए हैं। कौन सी उम्मत? उम्मत हुजूर की 2 है, एक उम्मत दावा है, एक उम्मत इजाबा है। इजाबा के माने हैं लब्बैक कहना, मान लेना, जवाब देना। यानी जो मोमिनीन है ये उम्मत इजाबा है, ये मोमिनीन है, उन्होंने नबी की बात मान लिया है। और जिन्होंने जो ईमान नहीं लाए उम्मत दावा है, उन्हें बुलाया जा रहा है, आओ आओ आओ, वो भी हुजूर की उम्मत है और उम्मत दावा है। लिहाजा सारे इंसानों तक हुजूर का दीन पहुंचाना ये नबियों की जिम्मेदारी है, और नबियों के बाद ये सारी जिम्मेदारी उम्मत पर डाली गई है, और उम्मत का ये काम है कि लोगों को दीन की तरफ दावत दे। यहाँ लोग एक बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये तबलीग वाले जो हैं ये तो काफिरों के पास से जाते नहीं, ये तो मस्जिदों में जाते हैं जहाँ किचन बना हो। वहां जाओ ना, काफिरों के पास में जूते खाने के लिए, वहां क्यों नहीं जाते? ये बहुत से लोगों के जहन में एक सवाल है, और उसका जवाब हर आदमी नहीं दे सकता, इसलिए मैं उसका जवाब तुम्हें समझाऊं। बताओ मेरे भाइयों, मेरे घर में भी आग लगी और मेरे पड़ोसी के घर में भी आग लगी, तो बाल्टी लेकर अपना घर बुझाऊंगा या पड़ोसी का? बोलो क्या फरमाते हैं आप? अकल ये कहती है कि बाल्टी लेकर दौड़ूंगा, पहले अपना घर बुझाऊंगा, जब अपना बुझ जाएगा तो फिर पड़ोसी का बुझाऊंगा। लेकिन ये कोई अकलमंदी नहीं है कि अपना घर तो जलने दो, ये तो मेरा है, और बाल्टी लेकर मैं दौड़ू नेबर के यहाँ कि इसका घर बुझाऊं। दुनिया में ऐसा कोई पागल नहीं है और ये कोई अकलमंदी नहीं। आज जितने मुसलमान हैं जो हुजूर के दामन से वाबस्ता हो गए हैं, जो दावा करते हैं कि हमने हुजूर का दामन पकड़ लिया, बन जाओ सच्चे मुसलमान। अब हम जाएंगे नेबर को दावत देने के लिए। लेकिन मेरे भाइयों, हुजूर की जो उम्मत कहलाती है, जो मुसलमान कहलाते हैं, जरा दुनिया पर नजर डालो, और नजर न डाली हो तो निकलो और घूमो फिरो और उम्मत को, दुनिया में उम्मत का हाल देखो, क्या हाल उम्मत का हो रहा है। कहने को हुजूर की उम्मत है, और ना हुजूर की लाई हुई कोई चीज उनमें नहीं है, न उनके विचारों के अकीदे सही हैं, न उनको अमल के ऊपर हैं, फराइज तक वो नहीं जानते, कलमा तक नहीं जानते। अब इस सूरत में
हिंदुओं के पास जाना, ईसाइयों के पास जाना, यहूदियों के पास जाना और इन मुसलमानों को छोड़ देना। ये तो ऐसा ही है कि अपना घर जल रहा है, उसकी खबर तो हम ले नहीं रहे और भागे भागे बाल्टी लेकर नेबर का घर बुझाने जा रहे हैं। तो कोई समझदारी की बात नहीं। पहले तो अपने घर की खबर लो। और ये ज़ाब्ता कुरान ने समझाया है, कुरान ने हुजूर को हुक्म दिया है। हुजूर आए तो सारी दुनिया के लिए हैं, लेकिन हुजूर को ये वही नाजिल वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, और डराइए आप अपने खानदान के जो करीब तरीन रिश्तेदार हैं उनको। वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, हुजूर से कहा गया कि आप अपने खानदान के जो करीब तरीन नियरेस्ट रिलेशनशिप है उनको डराइए। चुनांचे हदीस शरीफ में है कि इस आयत के नुज़ुल के बाद हुजूर मक्का में सफा पहाड़ी पर चढ़े। अब वो सफा पहाड़ी कुछ नहीं रही, तोड़ ताड़ के बराबर कर दी, सोचकर पहाड़ी थी अलग, उस पर चढ़े और हुजूर ने आवाज दी कि अपने खानदान के, वो मेरी फूफी फुला यहाँ आओ, अरे मेरे चचा फला यहाँ आओ, अपने तमाम रिश्तेदारों को वहां बुलाए। और वहां बुलाकर हुजूर ने ये कहा था कि फूफी अम्मा, ये दुनिया है, इस दुनिया में जो चाहो मुझसे मांग लो, बाकी आखिरत में मैं तुम्हें नहीं बचा सकता हूँ, आखिरत में तुम्हें अपने अमल से बचना है। देखो फला साहब, देखो फला साहब, देखो फला साहब। कुरान में आयत है, उसकी शरह में तफसीर में हदीस शरीफ है। लिहाजा काम तो अपने करीब से शुरू करेंगे, और हमारे करीब हमारी उम्मत है, हुजूर की उम्मत इजाबा करीब है। पहले उनकी खबर लेंगे, उनके अहवाल कुछ दुरुस्त हो जाएंगे तो ही तो आगे बढ़ेंगे। लिहाजा ये कहना कि ये वहां क्यों नहीं जाते, अरे भाई वहां भी जाएंगे, उसका नंबर जब आएगा तब वहां भी जाएंगे। पहले घर जल रहा है उसकी तो खबर ले लें, उसे तो ठीक कर लें। मेरे भाइयों, उम्मत इजाबा का हाल सारी दुनिया में बहुत बुरा है। ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास, कोई जगह अमन की नहीं है। मक्का में चले जाओ, मदीना में चले जाओ, अरब ममालिक में चले जाओ, सऊदिया में चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, हिंदुस्तान में चले जाओ, पाकिस्तान में चले जाओ, इंग्लैंड में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, कनाडा में चले जाओ, कहीं चले जाओ, हाल सब जगह यकसा है। कमी बेशी का फर्क है, कम और ज्यादा का तो फर्क होता है, बाकी हर जगह उम्मत के अहवाल बिगड़े हुए हैं। और वो उम्मत के अहवाल बिगड़े क्यों हैं? इसलिए बिगड़े हुए हैं कि दावत का रिवाज एक लंबे अरसे से खत्म हो गया। दावत का रिवाज एक लंबे अरसे से खत्म हो गया। जबकि कुरान करीम में वो सूरत जिसमें ये बताया गया है कि तमाम इंसान घाटे में हैं सिवाय उन इंसानों के जिनमें 4 बातें हैं, उनमें तीसरी और चौथी बात है वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र। तीसरी बात है वतवासौ बिल हक, एक दूसरे को वसीयत करना, एक दूसरे को ताकीद करना कि दीन हक को मजबूत थामे रहो। आज कितने हैं जो ये वसीयत करते हैं एक दूसरे को? बाप औलाद को नहीं कहता, और कहे तो औलाद नहीं सुनती, औलाद बाप को नहीं कहती, बाप को कहे तो बाप नहीं सुनता है, मैं तेरा बाबू मुझे तो बोलता है। भाई भाई को नहीं कहता, भाई बहनों को नहीं कहती, नेबर को नहीं कहता। हर शख्स को नफ्सी नफ्सी और अपनी अपनी पड़ी है, हर आदमी अपनी फिक्र के अंदर है। और ये सूरत हाल आज नहीं पैदा हुई, एक लंबे अरसे से चली आ रही है। और उस लंबे अरसे से आते आते सूरत हाल इतनी बिगड़ गई है कि हमारी खुद हुजूर की उस उम्मत का हाल जो ईमान का दावा करती है उसके अहवाल भी बड़ी हद तक बिगड़ गए। हजरत इमाम मालिक अलैहिर्रहमा का एक इरशाद है, लन यस्लह हादिहिल आखिर हादिहिल उम्मा इल्ला बिमा सलहत बिही अव्वलुहु। हजरत इमाम मालिक ने फरमाया कि इस उम्मत का पिछला नहीं संवर सकता मगर उसी तरह से जिस तरह से इस उम्मत का पहला संवरा है। इस उम्मत के पहले जिस तरह से संवरे हैं इसी तरह से ये पिछले भी संवरेंगे, दूसरा संवरने की कोई शक्ल नहीं। इस उम्मत के पहलों के संवरने की शक्ल यही थी कि दीन की वसीयतें होती थी, अम्र बिल मारूफ होता था, नहीं अनिल मुनकर होती थी, अल्लाह के दीन की दावत की तरफ बुलाया जाता था। सहाबा में था, बुखारी शरीफ में रिवायत। एक सहाबी हजरत हुज़ैफा के पास से एक सहाबी गुजरे, सलाम दुआ हुई। हजरत ने उनसे कहा कि इजलिस बिना नुमिन सात,
ان کا تھوڑی دیر تشریف رکھیے, تھوڑی ایمان کی باتیں کر لیں. یہ ایک صحابی ہیں, دوسرے صحابی گزر رہے ہیں, ان سے کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر تشریف رکھیے, ذرا ایمان کی باتیں کر لیں. بولو آج ہماری سوسائٹی میں کہاں ایمان کی باتیں ہوتی؟ سوائے گپاسٹنگ کے کچھ نہیں ہوتا. یا پھر کاروبار کی باتیں ہوتی, یا پھر کاروبار کی باتیں ہوتی ہیں, یا بیکار باتیں ہوتی ہیں. بتاؤ ہمارے گھروں میں, چوپالوں میں, مسجد کے ہوٹلوں پر, یہاں وہاں ہوٹلوں میں, کافی ٹائم میں کہیں کوئی ایمان کی بات ہوتی ہے؟ دو مسلمان آپس میں بیٹھے کوئی ایمان کی بات کرتے ہیں؟ نہیں کرتے, ٹیلی فون مانگتے ہیں. تو میرے بھائیوں, جب صورت حال ہماری یہ ہو جائے گی تو ہمارے اندر خود کہاں سے دین رہے گا؟ اور آج پوری امت کی ساری دنیا میں جو صورت حال ہو گئی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. اس صورت حال کو بدلنے کا ایک ہی راستہ ہے جو امام مالک نے فرمایا ہے کہ پہلی امت کا پہلا قافلہ جس طرح سے سنورا ہے, امت کا پچھلا قافلہ بھی اسی راستے پر آئے گا تو سنورے گا, ورنہ نہیں سنورے گا. اس لیے میرے بھائیوں, یہ جو دعوت کا اور دین کا کام ہے, یہ امت کو اس ڈگر پر لانا ہے, اس روش پر لانا ہے, اس پاٹے پر لانا ہے جس پاٹے پر امت کا پہلا تھا. اور جب تک ہم وہاں نہیں آئیں گے امت نہیں سنورے گی. ماں باپ اولاد کو نہیں سنوار سکیں گے, اولاد ماں باپ کو نہیں سنوار سکے گی, بھائی بھائی کو نہیں سنوار سکیں گے, پڑوسی پڑوسی کو نہیں سنوار سکے گا. وہی طریقے پر جب تک نہ آئیں, یہ جو محنت ہے جماعت کی محنت اور نکلنے کی اور لوگوں کے پاس جانے کی, ان کی داڑھیوں میں ہاتھ دینے کی, خوشامد کرنے کی, بلا بلا کر منت سماجت کر کے مسجدوں کے میں لانے کی, دین کے ماحول سے قریب کرنے کی, یہ دعوت کا خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے. لہذا لکھو میرے بھائیوں نام اس کام کے لیے. محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم. اللهم إنا لا نحصي ثناء عليك كما أنت أثنيت على نفسك. اللهم يا حي يا قيوم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب الحشر ومن عذاب الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وعينا دامعة وقلبا خاشعا. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. یا الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. یا اللہ ہماری حسنات اور نیکیوں کو قبول فرما. یا اللہ ہماری نیکیوں میں اضافہ فرما. یا اللہ تیرا دین جو رحمت ہے انسانوں کے لیے, اس رحمت کو عام اور تام فرما. یا اللہ تمام ان انسانوں کو جو تیرے دین کو قبول کر چکے ہیں, یا اللہ اپنے دین پر مکمل عمل کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما. اور اے اللہ جو ابھی تیرے دین سے محروم ہیں, اندھیریوں میں ہیں, یا اللہ ان سب کو روشنی دکھا اور ان کو ایمان اور ہدایت سے مالا مال فرما. یا اللہ دنیا میں جہاں بھی جس لائن سے بھی دین کا کام ہو رہا ہے, تیرے حبیب کے لائے ہوئے دین کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں, یا اللہ ان سب محنتوں کو قبول فرما. سب کاموں کی حفاظت فرما, ان کاموں کو بڑھاوا عطا فرما, ان کاموں کو خوب پھیلا, ان کام کرنے والوں کی نصرت اور مدد فرما. یا اللہ یہ ماہ مبارک چل رہا ہے, اس ماہ مبارک کے چند دن رہ گئے ہیں, اس کو وصول کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما. اس کو ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.